पी टी आई में इख्तलाफात बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब पी टी आई के लिए चैलेंज बन गया। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार न होने का फैसला। इरफान सलीम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में जो खेल खेला जा रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। बानी के नजरिए और नाम पर बनी असेंबली पर किसी सूरत धब्बा नहीं लगने देंगे। पी टी आई रहनुमा खुर्रम ज़ीशान ने कहा, बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी। बानी पीटीआई जिनसे बात नहीं करना चाहते उनसे गठजोड़ मंजूर नहीं, ना झुकेंगे ना दस्तबरदार होंगे। मसलियतों से इनकार है, दस्तबरदार होने की लालच और धमकियां न दी जाए। कवरिंग उम्मीदवारों की मुशावरत के लिए इजलास बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास कल सुबह 9 बजे होगा। हिकमत अमली तैयार, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान से हलफ लेना एजेंडे में शामिल। असेंबली इजलास के लिए मेहमानों की आमद पर पाबंदी आयद। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने का फैसला। शेख वकास अकरम कहते हैं, जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, नूरुल हक कादरी उम्मीदवार हैं। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम स्वाति और साने निश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगे। सियासी कमेटी ने बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला किया है। हुकूमत और अपोजिशन के तयशुदा फार्मूले के तहत पीटीआई को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकटों के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, पीटीआई रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप को बेनकाब किया। बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के शरीक हैं। कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं, मौसमी परिंदे इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। असलहा शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हंगू के इलाके जरगरी और शनावड़ी में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक, डीपीओ खालिद खान और एसएचओ नबी खान जख्मी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, डीपीओ हंगू को 3 गोलियां लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीपीओ हंगू से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और उनके हौसले को सराहा। वजीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आखिरी फतह तक पुरअज़्म है। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली जल्द मुतवक्की। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नाहली के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली ने ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर पंजाब असेंबली का हुकूमती दरख्वास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। मतन में कहा गया, बजट इजलास में हंगामाराई पर 4 अलग अलग दरख्वास्तों में नाअहली से मुतल्लिक सवालात उठाए गए। दरख्वास्त गुजारों ने पनामा केस में गैर जमहूरी अदालती फैसलों का हवाला दिया। आइन के आर्टिकल 58, 62 और 64 को गैर जमहूरी कुव्वतों ने इस्तेमाल किया। अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक की नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आईनी ढांचे को कमजोर कर सकता है। दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आजादी इजहार राय को खत्म कर देता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चकवाल पहुंच गई। बारिशों के दौरान जाबाक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। अपनी जेर सदारत इजलास में बारिशों के बाद की सूरत हाल का जायजा। मरियम नवाज ने तमाम पुलों की बहाली और जहलुम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत कर दी। बारिश और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में बंद रास्ते खोल दिए गए। पिंड दादन खान, जहलुम रोड, कलर कहार, मता खुर्द रोड और चकवाल रोड को लैंड स्लाइडिंग के बाद क्लियर कर दिया गया। रावलपिंडी को वली ढोक ब्रिज रोड पर पड़ने वाला शिगाफ भर दिया गया। बारिशों के बाद रावल डैम भर गया। पानी की सतह 1740 फीट तक लाने के लिए स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे, जो 5 घंटे खुले रहेंगे। इस वक्त डैम में पानी की सतह बुलंदतरीन सतह 1748 फीट तक पहुंच गई।
راول ڈیم کے قریبی علاقوں کے رہائشیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ دریائے چناب میں قادرآباد کے مقام پر پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ۔ بارشوں کے دوران عوام کے تحفظ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی، بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں نشیبی علاقوں میں ڈی واٹرنگ پمپس لگانے کے اقدامات کر لیے۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کر لی۔ 10 عمارتیں قومی ورثہ قرار دی گئی ہیں۔ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہری خطرناک عمارتیں فوری خالی کریں، حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ بھارت کے لیے پھر شرمندگی، امریکی صدر نے بھی پاک بھارت جنگ میں 5 بھارتی طیارے مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 5 جنگی طیارے گرائے گئے۔ صورتحال انتہائی خراب تھی، ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، دونوں کو امریکہ سے ٹریڈ ڈیل کی آفر کی۔ امریکہ کو دنیا کا کرپٹو دارالحکومت بنا رہے ہیں، کرپٹو میں امریکہ سب سے آگے ہے۔ مارکائے حق میں بھارتی فضائیہ کو سبق سکھانے والے پاکستانی JF-17 کے لیے اعزاز۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی جیت لی۔ پاک فضائیہ کی C-130 نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ برطانیہ میں ہونے والی عالمی شہرت یافتہ ایئر شو میں ایوارڈ طیاروں کی شاندار پرواز اور تکنیکی مہارت کے اعتراف میں دیے گئے۔ JF تھنڈر نے پاکستان سے برطانیہ تک نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کے ذریعے سفر کیا۔ JF-17 سی بلاک 3 پاکستان کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی نمائندگی کرتا ہے۔ فائنانس بل کے متنازع شقوں کے خلاف کراچی اور لاہور کے تاجروں کی ہڑتال، بیشتر مارکیٹس بند۔ تاجروں کا کہنا ہے حکومت FPR کے لامحدود اختیارات واپس لے، تاجروں کو ریلیف فراہم کرے۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہڑتال کا دورانیہ بڑھا دیں گے۔ گرفتاری کے احکامات دے کر معیشت کو کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ حکومت سے مذاکرات کے بعد FPCCI نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ صدر عاطف اکرام کا کہنا ہے حکومت نے متنازع شقیں واپس لے لیں، تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ جماعت اسلامی کا کل اسلام آباد سمیت تمام بڑے شہروں میں دھرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ سینٹ الیکشن ہو یا اپنی تنخواہ بڑھانی ہو تو سب ایک ہو جاتے ہیں، عوام کے مسائل کی بات آئے تو اتفاق نہیں ہوتا۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی مفت بجلی کے وعدے کہاں گئے؟ بجلی کے بلوں میں سلیب سسٹم نامنظور، صرف استعمال کے مطابق بل لیا جائے، بلوں میں تمام ٹیکس ختم کیے جائیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا حیدرآباد کا دورہ، لطیف آباد نمبر 12 فتح چوک خالی روڈ اور ملکہ علاقوں میں شہریوں سے ملاقات کی۔ گورنر کامران ٹسوری نے کہا بارش کی وجہ سے حیدرآباد کے رہائشیوں کو مشکل دن دیکھنا پڑے، ایسے وقت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تاجروں کو دوبارہ ان کے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ گورنر سندھ نے نقصان کا تخمینہ لگا کر عوامی نمائندوں کو دینے کی ہدایت کی۔ کوہستان کرپشن سکینڈل میں گرفتار 4 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پشاور کی احتساب عدالت نے ملزمان کو نیب کے حوالے کر دیا۔ ملزمان نے ملی بھگت کر کے سرکاری اکاؤنٹ سے 36 ارب روپے سے زائد رقم نکلوائی۔ مری میں گرائے جانے والے پلازے کے مالک کا انتقامی کارروائی کا الزام۔ اورنگزیب خان نے کہا پلازہ بنانے کے لیے $4 ملین دبئی سے پاکستان منتقل کیے تھے، ان کے پاس مری پلازہ کے تمام NOCs موجود ہیں۔ بانی PTI کو ہٹانے کے بعد میرے پلازے کو سیل کیا گیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم علاقے پاکستان منا رہے ہیں۔ 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے سری نگر میں پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی تھی۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں یوم الحاق کشمیریوں کے پاکستان سے فطری اور دائمی رشتے کی علامت ہے۔ یقین ہے کشمیری قوم بھارتی تسلط سے ضرور آزاد ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی اور سفاکیت کشمیریوں کے عزم کو غیر متزلزل نہیں کر سکی۔ حکومت پاکستان اور عوام کشمیر کی حق خود ارادیت کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔
پاکستان میں پولیس کی تاریخ کا پہلا جدید ترین اسپتال تکمیل کے قریب۔ اسلام آباد میں 252 بستروں پر مشتمل عمارت کی تعمیر مکمل۔ وفاقی وزیر داخلہ کا پولیس ہیڈ کوارٹرز میں زیر تعمیر نیشنل پولیس اسپتال کا معائنہ۔ محسن نقوی کے اسپتال کی فنشنگ کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسپتال کے ساتھ 500 سے زائد نرسز کی تربیت کے لیے انسٹی ٹیوٹ بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے پاکستانی کانٹینٹ کریٹر طلحہ احمد کی ملاقات۔ وزیراعظم کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کامیاب کانٹینٹ کی تعریف۔ طلحہ احمد کو ان کے ٹیلنٹ کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ اور ٹیبلٹ بھی دیا۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان کے نوجوان بلکہ بچے بھی آج دنیا میں اپنی صلاحیت بنوا رہے ہیں۔ موزمبیق کے قریب اطالوی بحری جہاز پر پاکستانی عملہ پھنس گیا۔ جہاز کے کپتان محمد اسلم، عامر شہزاد اور نجات علی محسود۔ جہاز پر کھانا اور پانی ختم، ایندھن بھی ختم ہونے کے قریب۔ اطالوی جہاز کے مالک اور موزمبیق کے درمیان ادائیگیوں کا معاملہ کئی ماہ سے جاری ہے۔ عملہ تنخواہوں سے بھی محروم ہے۔ وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری کی موزمبیق میں پھنسے پاکستان کی فوری مدد کی ہدایت۔ ڈی جی پورٹس اینڈ شپنگ نے کیپٹن محمد اسلم سے رابطہ کیا۔ جہاز کے کپتان محمد اسلم کا کہنا ہے موزمبیق میں پاکستانی سفارتخانہ نہ ہونے کے باعث رابطے میں دشواری ہے۔ K2 سر کرنے کی کوشش میں ایک اور مہم جو جاں بحق گزشتہ روز لاپتہ ہونے والا کوپیما کی لاش مل گئی۔ افتخار ستپارہ برفانی تودے کی زد میں آ گئے تھے۔ حادثے میں 3 غیر ملکی کوپیما زخمی ہوئے۔ حادثہ بیس کیمپ 1 سے 500 میٹر آگے پیش آیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہر دھرمی برقرار، جنگ بندی معاہدے سے انکار۔ حماس کے رہنما ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن نیتن یاہو معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیل سے طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 51 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 12 فلسطینی بھی لقمۂ اجل بنے۔ امریکہ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو جبری طور پر ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صحافی کا دعویٰ، کہا یوکرین کے صدر نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں زبردستی ہٹا دیا جائے گا۔ یوکرینی فوج کے سابق کمانڈر ان چیف اور برطانیہ میں یوکرین کے سفیر زیلنسکی کے ممکنہ متبادل ہوں گے۔ تبدیلی چند ماہ میں متوقع ہے۔ ایک دن میں سنوکر کے 2 عالمی ٹائٹل پاکستان کے نام۔ محمد آصف اور حسنین اختر ورلڈ چیمپئن بن گئے۔ سنوکر کنگ محمد آصف نے بھارت کے برجیش دامانی کو دھول چٹا کر ماسٹرز کیٹیگری کا ٹائٹل جیتا۔ IBSF سنوکر چیمپئن شپ میں انڈر 17 کا تاج بھی پاکستانی کیویسٹ کے سر سجا۔ محمد حسنین اختر ویلز کے رائلی پاول کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کر کے ٹائٹل جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنے کی جنگ، فائنل میں پاکستان اور ایران مد مقابل۔ قومی ٹیم نے سیمی فائنل میں روایتی حریف بھارت کو 3-0 سے شکست دی تھی۔ تھائی لینڈ میں جاری چیمپئن شپ میں قومی ٹیم نے لگاتار 6ٹی کامیابی حاصل کی۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ ٹرافی کی رونمائی تینوں میچ میرپور ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ کھلاڑیوں نے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ فیلڈنگ کے ساتھ نیٹ میں بھرپور مشقیں کی۔ کپتان سلمان علی آقا کامیابی کے لیے پر امید، کہا سیریز جیتنے کا ہدف لے کر آئے۔ یوائفا ویمنز یورو چیمپئن شپ سے میزبان ٹیم کا سفر تمام۔ اسپین نے یک طرفہ مقابلہ جیت کر سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا۔ سوئٹزرلینڈ کے خلاف 2-0 سے میدان مارا۔ فائنل میں رسائی کے لیے اسپین کا ٹاکرا فرانس یا جرمنی سے ہوگا۔ اور بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کو شوٹنگ کے دوران چوٹ لگ گئی، علاج کے لیے امریکہ منتقل۔ ڈاکٹرز نے 1 ماہ آرام کا مشورہ دے دیا۔ 59 سال کے شاہ رخ خان کو ممبئی میں سٹنٹ کے دوران چوٹ لگی۔